बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सवाल जवाब सैयद मंजूर हसन के साथ में आपका मेज़बान सैयद हाशिर हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप वाकिफ़ हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हम वो सवालात डिस्कस करते हैं जो कि नौजवानों के ज़हन में इस्लाम से मुतल्लिक जदीद पैदा होते हैं। आप वाकिफ़ हैं, इससे पहले भी हम अपने कुछ एपिसोड्स गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें जो भी अपनी कीमती आरा देते हैं, हम उससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम को उसी पैटर्न में अमेंड कर लें। आज भी एक मुनफरिद और दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमारे अजीम सूफ़ी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि जाना मैं कौन बुलिया, कि जाना मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है, क्या मैं जिस्म हूँ, क्या मैं रूह हूँ, क्या मैं दिल हूँ, क्या मैं ज़हन हूँ। ये वो सवालात हैं नाज़रीन, जब इंसान शऊर की सतह पे पहुंचता है तो तेज़ी से ये सवालात उसके वजूद में गर्दिश करना शुरू कर देते हैं और उनके जवाबात की जुस्तजू में कभी वो साइंस, कभी फ़लसफ़ा, कभी तसव्वुफ़, कभी मज़हब, इन सब के दर पे भटकता है और इनके जवाबात से उसकी तस्कीन नहीं होती है, क्योंकि इनके जवाबात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, कॉन्ट्रोडिक्टरी होते हैं हमेशा से। आज इसी पहलू को अपने इस प्रोग्राम का मौजू बनाएंगे। सर, मेरे ज़हन में इस मौजू से मुतल्लिक कई सवाल, बेशुमार सवालात बल्कि मैं कहूँगा हैं, लेकिन सबसे बुनियादी सवाल ये कि मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? मैं क्या कहलाता हूँ? मेरे वजूद की क्या तारीफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ज़बरदस्त जगह से आपने सवाल का आगाज़ किया है कि जाना मैं कौन बुलिया, की जाना मैं कौन। ज़ाहिर है कि इसके अंदर एक सवाल भी है और इसके अंदर एक जवाब भी है। अगर आप इनकी इस पूरी नज़म का मुताला करें कि जाना मैं कौन, तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ मिसरे हैं, मुख्तलिफ़ बातें हैं या मुख्तलिफ़ अशार हैं, उनके अंदर उन्होंने उस नुक्ता नज़र को बयान किया है जिसे आप तसव्वुफ़ का नुक्ता नज़र कह सकते हैं, वहदतुल वजूद का नुक्ता नज़र कह सकते हैं। और उसके अंदर से ये जाना जा सकता है कि एक ज़ाविया नज़र, जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसके जवाब में एक ज़ाविया नज़र क्या है। तो उसके एक दो मिसरे मुझे भी याद हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चूँकि आपने शुरू वहाँ से किया है तो मेरा ख़्याल है कि मुझे भी वहीं से बात का आगाज़ करना चाहिए। कि वो कहते हैं कि की जाना मैं कौन बुलिया, की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीतां, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फिरौन, की जाना मैं कौन बुलिया, की जाना मैं कौन। और इसका अगला बंद देखिए कि ना मैं भेत मज़हब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना मैं अपना नाम तराया, ना विच बैठन ना विच बौन, की जाना मैं कौन बुलिया, की जाना मैं कौन। तो इससे आपके सवाल का जवाब एक अंदाज से मिल गया कि आम तौर पर लोग जब इस बात पर गौर करते हैं, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो एक अटकल लगाते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक तरीक़ा इख्तियार करते हैं और उस तरीक़े के नतीजे में, जैसा कि आपने अभी कहा कि फ़लसफ़े के तरीक़े से हम सोचें तो एक तरह का जवाब मिलता है और वो जवाब असल में कोई जवाब नहीं होता। यानी वो जो जवाब फ़लसफ़े की तरफ से मिलता है वो जवाब ऐसा जवाब नहीं होता कि जो हमें बता सके कि मुतय्यन तौर पर मैं कौन हूँ। और इसी तरह तसव्वुफ़ जो जवाब देता है वो जवाब तो देता है, ख़ास तौर पर उसका जो वहदतुल वजूद का फ़लसफ़ा है वो एक जवाब तो देता है, लेकिन जवाब इस तरीके से देता है कि उसमें मेरी अपनी हस्ती, इंसान की अपनी हस्ती, मैं कौन हूँ, उसका वजूद ही ख़त्म हो जाता है। यानी गोया कि ये तसव्वुर बन जाता है कि मेरी हकीकत कोई नहीं है। जैसा कि उन्होंने अभी आपने देखा कि उन्होंने इस मिसरों में कहा है कि मेरी अपनी हकीकत कुछ नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार के ख़याल में, परवरदिगार के तख़य्युल में, परवरदिगार की सोच में एक सोच की हैसियत रखता हूँ। ये उसकी मैंने एक प्रेजेंटेशन की है और हो सकता है कि बाद लोग इससे इख्तलाफ करें, लेकिन बहरहाल तसव्वुफ़ की ये प्रेजेंटेशन है कि ख़याल के अंदर हम मौजूद हैं। परवरदिगार ने कोई ख़याल, कोई सोच सोची है, उसके अंदर जो, जैसे कि इंसान ख्वाब के अंदर मौजूद होता है, ख्वाब के अंदर मैं आप एक दूसरे को देखते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुशाहिदा भी करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को सोचते भी हैं, कोई चीज़ें हमें नज़र भी आती हैं, लेकिन दर हकीकत वो हमारा ख़याल होता है, वो हमारा तसव्वुर होता है। तो इसी से मुस्तार लेकर उन्होंने एक तसव्वुर कायम किया है, यानी अहले तसव्वुफ़ ने। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि इसी तरह आप देखिए कि साइंस भी इसका एक जवाब देती है। वो हमारे इस गोश्त पोस्ट के इंसान को
ہمارا اصل وجود تصور کرتی ہے اور اسی کے لحاظ سے اپنا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس میں مختلف تھیوریز ہیں، مختلف نظریات ہیں، مختلف ایک طرح سے تصورات ہیں، مگر ان پر بھی انسانیت مطمئن نہیں ہو پاتی۔ یعنی میں اگر ان نظریات کا مطالعہ کروں جن کا جواب سائنس نے دیا ہے، یا میں ان خیالات کا مطالعہ کروں جو تصوف زیر بحث لے کے آتا ہے، یا میں ان سوالات کو دیکھوں جن کو فلسفے نے اٹھایا ہے، تو مجھے کوئی اصل میں جواب نہیں ملتا۔ تو میرا احساس یہ ہے، یعنی اس کو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، یعنی مجھے سب سے پہلے اپنی ذات سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑھ کر میں اس کا ادراک رکھتا ہوں کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ تو جب میں اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے کچھ چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے، مجھے کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو باڈی ہے، یہ جو جسم ہے، یہ جو بدن ہے، اس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں ہوں، تو مجھے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا ہے نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہاتھ ہیں، یہ دوسرا ہاتھ، اور اسی طرح میرے وجود کے باقی اجزاء، میرا سر، میری آنکھیں، میرا چہرہ، میرے بدن کے باقی اجزاء جو ہیں، کیا وہ سارے مل کر یا اپنی انفرادی حیثیت میں قرار پاتے ہیں؟ یعنی یہ میں ہوں، یا یہ میں ہوں، یا یہ میں ہوں، یا یہ میں ہوں، کیا ہوں میں؟ اس کا جواب ہمیں یہی ملتا ہے کہ نہیں، میں یہ نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں، میں یہ باڈی نہیں ہوں۔ مجھے یہ جواب اپنے اندر سے ملتا ہے کہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ باڈی میری باڈی ہے، یہ ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، یہ سر میرا سر ہے، یہ وجود میرا وجود ہے، یہ جسم میرا جسم ہے، لیکن یہ سب کو ملا بھی لیا جائے تو کیا میں بنتا ہوں؟ اس کا جواب مجھے اپنے اندر سے ملتا ہے کہ یہ میں نہیں ہوں، بلکہ میں اس کے علاوہ ہوں۔ یعنی میری شخصیت، میرا وجود اس کے علاوہ ہے۔ میری باڈی اس میں کوئی کردار تو ضرور ادا کرتی ہے، لیکن بیان ہی میں یہ کہوں کہ فقط میں باڈی ہوں، فقط میں جسم ہوں، اس کو میرا دل، میرا دماغ، میرا اپنا انر جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ چنانچہ جب بھی ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو میرا اپنا اندر اس کا جواب دیتا ہے کہ میں اصل میں دو اجزاء کا مجموعہ ہوں، ایک میرا جسم ہے، ایک میری باڈی ہے، اور اسی طرح اس کے اندر ایک اور چیز ہے جس کے لیے ہم شخصیت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، جان کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، روح کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک اور وجود ہے جو اصل میں سوچتا ہے، جو اصل میں تھنک کرتا ہے، جو اصل میں میری اس باڈی کو رن کرتا ہے، وہ وجود ہے جس کو مجھے میں کہنا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر آپ جسم کو، بدن کو، باڈی کو شامل تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کی یہ باڈی اصل میں ہے یا آپ کا وجود اصل میں ہے؟ اس میں اگر تفریق کرنا چاہیں تو وہی اصل قرار پاتا ہے، یہ اس کا پارٹ، یہ اس کا جز، یا آپ کہہ لیجئے کہ یہ اس کا مظہر قرار پاتا ہے۔ اس کے بغیر یہ اس طریقے سے جو میں ہے وہ ایک طرح سے بیہیو نہیں کر سکتا، وہ اپنا اظہار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے باڈی کی یا جسم کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ یہ اصل میں دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک میرا جسم ہے اور ایک میں ہوں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے نفس کی اصطلاح استعمال کی ہے، جس کے لیے ہم شخصیت کا لفظ بول سکتے ہیں۔ روح بھی اصل میں بعض اوقات بولا جاتا ہے، لیکن زیادہ مناسب لفظ نفس یا شخصیت ہے۔ سر، سوال کے بالکل شروع میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ نوجوان کے ذہن میں جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ کبھی تصوف، کبھی مذہب، کبھی سائنس، سب کے در بے جو ہے وہ بھٹکتا ہے، اس کو اس کے جوابات نہیں ملتے۔ آپ نے اپنے گفتگو میں یہ کہا کہ اگر انسان اپنے اندر جھانکے، اگر خود کا مطالعہ کرے تو وہ یہ جواب حاصل کرے گا، یعنی اس کے اندر سے یہ آواز آئے گی۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ آج اس نفسا نفسی کے دور میں شاید وہ انٹلیکچولی یا وہ ایک اپروچ انسان میں، یا وہ ایک تھاٹ پروسیس میرا خیال سے ہمارے اندر موجود ہے جس میں ہم لوگ جو یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر جھانک لیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ خدا نے ان کو وہ خاص فہم بخشا، تو انہوں نے کائنات کے مختلف جز کا مشاہدہ کر کے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ میں نہیں یہ سمجھتا کہ ہمارے آج کس دور میں کوئی گاؤں کا انسان ہے یا ایک لے مین ہے جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یا وہ لوگ بھی جنہوں نے کریکولم ایجوکیشن لی ہوئی ہے، کوئی اتنا انٹلیکچولی رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کو پروسیس کر لے۔ میں جو سمجھا ہوں آپ کے سوال کو وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا جواب جو آپ نے ایک سوال پوچھا،
سوال یہ تھا کہ میں کون ہوں. میں نے اس کا جواب دیا کہ اس میں بجائے اس کے کہ آپ تصوف کے پاس جائیں، آپ سائنس کے پاس جائیں، آپ مذہب کے پاس جائیں، اس سے پہلے کہ آپ ان جگہوں پر جائیں، سب سے پہلے تو میں کا جواب مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کون ہوں. یعنی جب مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ پوچھوں یا کسی نوجوان سے یہ پوچھوں کہ جی آپ کے دماغ میں اس وقت کیا سوچیں موجود ہیں، تو اس کا جائزہ لینے کے لیے، اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مجھے اس نوجوان کے پاس جانا پڑے گا. یعنی بجائے اس کے کہ میں اس کے پاس جاؤں، میں کسی اور سے پوچھنا شروع کر دوں، اس کے والد صاحب سے پوچھنا شروع کر دوں، خارج میں کچھ اندازے، کچھ قیاس، کچھ نظریات قائم کرنا شروع کر دوں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اندازے ٹھیک بھی ہوں، کچھ باتوں تک صحیح انداز سے بھی میں پہنچ جاؤں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا صحیح جواب میرے اندر سے ملے گا کہ میں کون ہوں. یعنی کون کا جواب تو سب سے بڑھ کر میں دے سکتا ہوں جتنا میری کیپیسٹی ہے، جتنا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو فلسفے، تصوف اور مذہب کی طرف تو بعد میں آپ جائیں گے، سب سے پہلے تو اپنے آپ سے پوچھئے نا. جب آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، کوئی بھی انسان اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہے تو اس کو واضح تفریق نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میرا جسم الگ ہے اور میری جان جو ہے، وہ میری روح جو ہے، وہ میرا نفس جو ہے وہ الگ ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. یعنی اگرچہ دونوں چیزیں اس وقت جڑ کر میرے سامنے موجود ہیں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے دونوں الگ ہیں. اس کا ادراک کیا مجھے نہیں ہوتا؟ آپ کی گفتگو سے سر میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ نے انسان کو دو کیٹیگریز میں، یعنی دو میجر یا فنڈامنٹل ایلیمنٹس میں رکھا. ایک انسان یعنی ایک جسم، اور دوسرا اس کے اندر رہنے والی ایک شخصیت. یعنی یہ دو فنڈامنٹل ایلیمنٹس آپ نے بتائے. مزید اگر میں اس چیز پہ غور کروں تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ میرا ایک عقلی وجود بھی ہے اور ایک نفسیاتی وجود بھی. یعنی میں اپنے اندر برین سٹارمنگ بھی کرتا ہوں، میرا اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہے، ایک تھنک ٹینک ہے. یہ وہ ہے جو میرے عقلی وجود کا پرسپیکٹیو ہے، اور جو میرے نفسیاتی کا ہے اس میں وہ نفسیات ہیں، وہ ایموشنز ہیں جو انسان پوزیس کرتا ہے، جس میں ہرٹ ہو جانا، جس میں ایکسپریس کرنا، جس میں ایکسکلیم کرنا. ان دونوں کیٹیگریز کو آپ کہاں پر پلیس کرتے ہیں؟ ان کا شمار آپ کہاں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی آپ کے اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں تھوڑی سی ڈیٹیل چاہتے ہیں کہ جب میں نے دو ایک طرح سے اجزاء متعین کر دیے، اور یہ اجزاء میں نے متعین نہیں کیے. ہر انسان جب غور کرے گا اپنے وجود کے اوپر، دوسرے کے وجود کے اوپر، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا وجود دو اجزاء کا مرکب ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس کی باڈی ہے، ایک اس کا جسم ہے، اور ایک اس کے علاوہ کوئی شخصیت ہے جو باڈی کے ساتھ متعلق ہے. تو یہ چیزیں پوری طرح انسان کے اندر متعین ہو جائیں گی. اس کو بعض لوگ ذہن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یعنی ہم اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے کہ کسی کا نقطہ نظر کیا ہے. ہم صرف ابتدائی طور پر اور سادہ طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب اس کا ادراک کرتا ہے، اندازہ کرتا ہے، تو کہاں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے. اس میں اب آپ نے جو اگلا سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہم جانیں گے جو باقی انسان کے مختلف اجزاء یا باقی انسان سے مختلف جو چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں یا محسوس ہوتی ہیں. جب انسان اپنے آپ پر غور کرتا ہے، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں. تو آپ نے ان میں سے بعض کی نشاندہی کی، تو میرا خیال ہے کہ وہ 6 7 8 چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ آگے ہم اگر بات بڑھائیں گے تو پھر اس کون کا جواب شاید متعین طور پر، یعنی اگر ہم مذہب کی بات کریں گے تو جب تک ہم اپنے اس علم کو پوری طرح ایکسپلور نہیں کر لیتے جو ہمارے پاس موجود ہے. مذہب تو بعد میں آئے گا نا، یعنی جو بتائے گا، قرآن بتائے گا، اللہ کا رسول بتائے گا، یا مذہب بتائے گا کہ اس میں کیا تفصیلات ہیں. تو پہلے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. اپنے آپ پر غور کرتے ہیں تو اس کے جو مختلف اجزاء، یعنی شخصیت کے مختلف اجزاء یا اسی طرح باڈی کے مختلف جو پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس میں کی تفصیل ہو جاتی ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے بیان کر پاتے ہیں. تو اس میں مثال کے طور پر پہلی چیز جس کو ہم متعین کر سکتے ہیں وہ ہے جبلت. یعنی میرے اندر جبلت پائی جاتی ہے، یعنی میرا ایک پارٹ جبلت بھی ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جو ان بلٹ میرے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر مجھے بھوک لگتی ہے، مثال کے طور پر مجھے لمس
محسوس ہوتا ہے. اسی طرح مثال کے طور پر میرے اندر جنس کی رغبات خواہشات رکھی ہوئی ہیں, اس طرح کی اور چیزیں, یہ چیزیں میری جبلت میں شامل ہیں. یعنی ان کے بغیر یوں لگتا ہے کہ جیسے میں سروائیو نہیں کر سکتا. یہ میرے وجود کا, میری باڈی کا, یا ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ میرے پوری شخصیت کا ایک طرح سے حصہ ہیں. تو یہ جبلت ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے حواس ہیں, یعنی جن کو ہم حواس خمسہ کہہ سکتے ہیں, کہ یعنی میں کسی چیز کو ٹچ کرتا ہوں تو اس کا مجھے احساس ہوتا ہے, میں کسی چیز کو کھاتا ہوں تو مجھے ذائقے کا احساس ہوتا ہے, اسی طرح میں سن سکتا ہوں, میں بول سکتا ہوں, میں سونگھ سکتا ہوں. تو یہ میرے حواس ہیں. یہ دوسری چیز ہے جو میرے وجود کا حصہ ہے. تیسری چیز بڑی دلچسپ ہے, وہ ہے نطق یا زبان یا بیان, بولی جس کو ہم کہتے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ ہمیں فرق کرتی ہے حیوانوں کے ساتھ, یعنی جن کو ان حیوانوں کے اندر وہ جبلتیں بھی پائی جاتی ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, لیکن نطق ان کے اندر نہیں پایا جاتا, بولی یا زبان ان کے اندر نہیں پائی جاتی. یعنی وہ کمیونیکیشن تو کرتے ہیں, ابلاغ تو پایا جاتا ہے, لیکن زبان, جس کو زبان کہتے ہیں, وہ انسانوں کا ایک طرح امتیاز ہے. اسی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. یعنی انسان ایک ایسا حیوان ہے جو ناطق ہے, یعنی وہ بولنے والا ہے. تو تین چیزیں میں نے عرض کی آپ کے سامنے. ایک جبلت جس کا میں ادراک کرتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ یہ میرے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں. اسی طرح حواس جن کا میں ادراک کرتا ہوں, جن کا میں احساس کرتا ہوں, جن کا مجھے شعور ہے, ان کو میں جانتا ہوں. دوسری چیز یہ ہو گئی. تیسری چیز میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر نطق پایا جاتا ہے, بولی پائی جاتی ہے, زبان پائی جاتی ہے. اچھا سر, یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے انسان کو اور حیوان کو یعنی جانوروں کو ان میں ایک ڈسٹنکشن یہ بنا دی کہ انسٹنکٹ اور سینس دونوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک چیز سے جہاں ان میں ڈفرینشیٹ ہم کر سکتے ہیں وہ سپیچ ہے. یعنی کمیونیکیشن تو وہ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ بول نہیں سکتے, ان کی بولی نہیں ہے. تو سر سائنس سے یہ کئی بار یہ ثابت ہو چکا ہے اور ریسرچ بیسڈ ہے یہ چیز کہ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں, اور کچھ آوازیں نکالتے ہیں. جس طرح ڈاگس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بولتے ہیں اور ان کی اسپیچ ہوتی ہے جس کی فریکوینسی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کر پاتا, جس کی وجہ سے ہم ان کی سمجھ نہیں آتی ہے. تو یہ آپ نے فرق کیوں ڈالا؟ اصل میں کمیونیکیشن اور نطق دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. یعنی کمیونیکیشن تو بالکل ٹھیک ہے, بے شمار چیزیں جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کئی چیزیں جانوروں کے اندر انسانوں سے زیادہ پائی جاتی ہیں تو غلط نہ ہوگا. مثال کے طور پر سونگنے کی حص ہے, اسی طرح کسی چیز کو پہچاننے کی حص ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو دور تک دیکھنے کی حص ہو, وہ بھی بعض جانوروں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہو. تو سائنسدانوں نے اس پر جو تحقیقات کی ہیں وہ بالکل بجا ہیں. میری بات اس کو نگیٹ نہیں کرتی, اس کی نفی نہیں کرتی. میری بات یہ ہے کہ نطق جو ایک زبان کا خاص پہلو ہے, یعنی مثال کے طور پر ہم شاعری کرتے ہیں, یہ جانور شاعری نہیں کرتے. ہم زبان کے مختلف اسالیب بناتے ہیں جس میں حقیقت ہے, جس میں مجاز ہے, جس میں استعارہ ہے, جس میں تشبیہ ہے, جس میں کنایہ ہے, جس میں بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہزار ہا اسالیب ہیں, بہت خوبصورت اسالیب ہیں, جس میں طرح طرح کی باتیں, طرح طرح کے انداز اختیار کیے جاتے ہیں, جس میں نثر ہے, جس میں نظم ہے. اور اس کو صرف ہم زبان سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے بلکہ لکھتے بھی ہیں. پھر اس کا سماعتوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. تو میرا فوکس یہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر نطق کی جس طریقے کی صلاحیت پائی جاتی ہے, یہ باقی جانوروں کے اندر اب تک کا جو تجربہ یہی ہے کہ یہ نظر نہیں آتی. ورنہ ان کی بھی کوئی کتابیں, ان کی بھی کوئی تصانیف, ان کی بھی کوئی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی. تو ایسا نہیں ہے. تیسری چیز میں نے یہ عرض کی, میرا خیال ہے کہ اس پر اور بھی اگر آپ چاہیں تو گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ یہ موضوع نہیں ہے ہماری گفتگو کا تو اس لیے آگے بڑھاتے ہیں بات کو. چوتھی چیز وہی ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا, یعنی ہمارے اندر جذبات پائے جاتے ہیں, ہمارے اندر احساسات پائے جاتے ہیں. یعنی انسان ایک جذباتی, ایک نفسیاتی, ایک طرح سے احساس رکھنے والی مخلوق ہے. اس کو رونا آتا ہے, اس کو ہنسنا آتا ہے, اس کو دکھ پہنچتا ہے, اس کو تکلیف پہنچتی ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جو عام چیز, یہ ساری کی ساری چیزیں باقی بعض جانداروں میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ درختوں میں نہیں ہوتی اور چیزوں میں نہیں ہوتی, تو لیکن انسان کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں, احساسات پائے جاتے ہیں. وہ دکھ بھی محسوس کرتا ہے, وہ راحت اور خوشی بھی محسوس کرتا ہے. تو یہ چوتھی چیز ہے. پانچویں چیز اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر, اپنے شعور میں, اپنے ادراک میں مخلوق ہونے کا احساس ہوتا ہے. یعنی ہمیں اس بات کا اندازہ بلکہ یقین ہوتا ہے
کہ ہم کریٹڈ ہیں، ہم تخلیق پائے گئے ہیں. یعنی اس کا مشاہدہ ہم براہ راست بھی کرتے ہیں. جب ایک میاں بیوی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ تخلیق پایا گیا ہے اور کن مراحل سے گزر کر یہ اس دنیا میں آیا ہے. تو ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سے اپنے بارے میں بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کریٹڈ ہیں، اسی طرح تخلیق پائے گئے ہیں. ابھی ہم مذہب کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے، ابھی ہم ان چیزوں کی جگہ پر آ کر کھڑے ہیں کہ جو ہمیں براہ راست اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں مجرد طور پر محسوس ہوتی ہیں، یا جن کا اندازہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں. تو چوتھی یا پانچویں چیز یہ ہو گئی. اگلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر ارادہ اور اختیار پایا جاتا ہے. یعنی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں کچھ سوچتا ہوں اور اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہوں، اور اسی طرح میں کچھ فیصلے کرتا ہوں، ان فیصلوں کو روبہ عمل کرتا ہوں. یعنی ایک سوچیں اور ایک فیصلے کی طرف بڑھنے کے ہمارے اقدامات، یعنی میں ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں، پلان کرتا ہوں اور اس کے لحاظ سے کچھ عمل کرتا ہوں. وہ عمل کچھ میں کر پاتا ہوں، کچھ نہیں کر پاتا، یہ الگ بات ہے. لیکن بہرحال میں زندگی میں جس طریقے سے آگے بڑھتا ہوں وہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. یعنی پہلے میں کوئی نیت کرتا ہوں، کوئی خیال کرتا ہوں، کوئی ارادہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کو عمل میں ڈھالتا ہوں. میں اپنے دن کا آغاز بھی نیت اور ارادے اور اس کے ساتھ عمل کے ساتھ کرتا ہوں. میں اپنی پوری زندگی کو اسی طریقے سے پلان کرتا ہوں، اسی طریقے سے آگے لے کر چلتا ہوں. زندگی کا لمحہ لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال میرے اسی ارادے اور اسی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں ایک بہت اہم چیز دیکھ لیجئے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، وہ ہے خیر و شر کا شعور. یعنی مجھے، آپ کو، ہر انسان کو جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اس کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے. اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی کا احساس اور شعور ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ کامن ہے. یعنی جس طرح نطق میرے اور آپ کے مابین کامن ہے، جس طرح جبلتیں میرے اور آپ کے مابین کامن ہیں، جس طرح باقی دیگر چیزیں، حواس اور باقی چیزیں میرے آپ کے درمیان مشترک ہیں، اسی طرح خیر و شر کا شعور میرے اور آپ کے درمیان، میرے اور باقی انسانوں کے درمیان مشترک ہے. یعنی مجھے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. کسی کو قتل کر دینا بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو ضرب نہیں لگانی چاہیے، کسی کو مارنا نہیں چاہیے. اسی طرح خلاف عدل کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح کم تولنا نہیں چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے اندر موجود ہیں اور بچپن ہی سے موجود ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو خارج سے لے کر آیا ہوں. یہ جیسے میرے ہاتھ ہیں، میرے بازو ہیں، میری باڈی کے باقی اجزاء ہیں، یا میری شخصیت ہے، یا میرے اندر نطق پایا جاتا ہے، اسی طرح بین ہی میرے اندر خیر و شر کا، نیکی بدی کا، اچھائی برائی کا شعور پایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ احساس پایا جاتا ہے کہ میں نیکی کو، اچھائی کو اور اچھی چیزوں کو اور خیر کو پسند کرتا ہوں، اور اسی طرح میں پسند نہیں کرتا جو بری چیزیں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، جو باطل چیزیں ہیں، جو جھوٹ پر مبنی چیزیں ہیں، جو دھوکہ دہی کی چیزیں ہیں، ان کو میں پسند نہیں کرتا. تو یہ پسند اور ناپسند بھی میرے اندر پائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اسی میں سے جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں، وہ ہے عدل و قسط. یعنی میرے اندر انصاف پایا جاتا ہے. میں انصاف کو پسند کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں انصاف کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا. بعض دیگر چیزیں میرے انصاف کے پیمانے کو خراب ضرور کر دیتی ہیں، لیکن کیا میں انصاف چاہتا ہوں؟ اپنے لیے میں انصاف چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا؟ تو میں چاہتا ہوں تو میرے اندر عدل پایا جاتا ہے، میرے اندر قسط پائی جاتی ہے. دنیا کا جو عدالتی نظام ہے کس بنا پر کھڑا ہے؟ اسی میرے شعور، اسی ادراک کی بنا پر کھڑا ہے کہ میں عدل کو چاہتا ہوں، انصاف کو پسند کرتا ہوں. اسی بنا پر میں قانون بناتا ہوں، میں سسٹم بناتا ہوں اور اس طرح کے دیگر نظام ہائے زندگی کو قائم کرتا ہوں. ایک اور چیز میرا خیال کہ شاید درمیان میں نے ذکر نہیں کی، خیر و شر سے پہلے اس کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے، وہ ہے عقل. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، ایک خاص شعور ہے، ایک خاص انالیسس کی پاور ہے، ایک قوت ہے، ایک خاص کہنا چاہیے فیکلٹی ہے جو میرے اندر پائی جاتی ہے، جس سے میں تجزیہ کرتا ہوں. میں اپنے تجربات کی بنا پر
اس سے سیکھتا ہوں، اور اسی طرح میں اپنے تجربات کو اس عقل کے سامنے رکھتا ہوں، اسی طرح میں اپنے بے شمار چیزوں کو اس عقل کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے خیالات کو اس کے سامنے رکھتا ہوں، تو وہ تجزیہ کرتی ہے، تجزیہ کر کے مجھے بتاتی ہے کہ مجھے ادھر جانا چاہیے یا مجھے ادھر جانا چاہیے، یہ فیصلہ کرنا چاہیے یا یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ مختلف چیزیں 8-10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں، کچھ اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب میں اپنی ذات پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہوں میں، یعنی ان چیزوں کا مرکب جب کسی چیز کو کیا جائے گا تو اس کو انسان کہا جائے گا، اس کو میں کہا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر تو یہ 2 اجزاء ہی ہیں، یعنی ایک انسان کا نفس ہے، ایک انسان کی شخصیت ہے، اور دوسرے انسان کی باڈی ہے، اس کا جسم ہے۔ باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ متعلق ہیں، یا اس کی صفات ہیں، یا اس کے اجزاء ہیں، یا اس کے پارٹس ہیں۔ باقی چیزیں ان سب کے ساتھ متعلق ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ جسم کے ساتھ متعلق ہوں، اور بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ شخصیت کے ساتھ متعلق ہوں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے ساتھ، میرے ساتھ متعلق ہیں۔ تو جب ہم اپنے پورے وجود کی میں کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس میں ان تمام چیزوں کو شامل سمجھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک سر، آپ نے کافی تفصیل سے یہ ساری چیز کی وضاحت کر دی کہ میں کون ہوں، اور اس کے آپ نے کافی زیادہ اسپیکٹس ہمیں بتائے، 6 سے 8 بتائے، اور میری انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا، کافی آپ نے ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا۔ لیکن ابھی بھی میں یہ یوں کہوں گا کہ وہ معمہ ابھی تک نہیں حل ہو سکا، کیونکہ آپ نے 2 کیٹیگریز کے بارے میں بات کی بنیادی طور پر، جس میں ایک جسم ہے اور ایک شخصیت ہے، اور میرا خیال سے عام فہم میں ہم ان دونوں ہی کیٹیگریز یا ان دونوں ہی ٹرمینالوجیز سے واقف ہیں۔ جیسے ہم کئی بار کہتے ہیں میرا جسم، میں جو خود ہوں، یا میری شخصیت یا میری پرسنالٹی، ٹھیک ہے، ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جسم وہ ہے جو ظاہری طور پر ہم خود ہیں، یا جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، اور جو لوگوں کو نہیں نظر آتا، یعنی جو ہماری پرسنالٹی ہے وہ ڈپکٹ ہوتی ہے ہمارے بیہیویئر سے یا ہمارے ایپٹیچیوڈ سے جو ہمارے سوسائٹی کی طرف ہے، اور ہم اچھے طریقے سے واقف ہیں، ٹھیک ہے، کہ اچھا صاف جسم ایک پریزنٹیبل کیٹیگری میں آتا ہے، اور کسی کا اچھا رویہ ہو، اخلاقیات اس کی اچھی ہو معاشرے کے اندر، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے۔ تو اصلاً تو آپ نے انہی دونوں چیزوں کے بارے میں بات کی، صرف ان کی کچھ کیٹیگریز آپ نے جو ہے ہمارے سامنے رکھی، لیکن ابھی بھی وہ سوال کہ میں کون ہوں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا جواب ہمیں ملا ہے۔ دوسری ایک بنیادی ایلیمنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ میں جو میرا جسم ہے، مرنے کے بعد تو وہ قبر میں چلا جاتا ہے، جس کو ہمارے لواحقین اپنی آنکھوں کے سامنے دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، لیکن جو میرے اندر ایک اور چیز ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، شخصیت، وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ تو کسی کو نظر نہیں آتی۔ تو یعنی یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے حاصل کریں، لیکن جیسا ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ آپ خدا حافظ کہیں، کہ آپ نے جو آخری نقطہ بیان کیا ہے اس نقطے میں آپ نے بالکل ٹھیک متعین کر دیا کہ یہ سوال ابھی بھی حل طلب ہے کہ میں کون ہوں۔ اصل میں یہی وہ عدم اطمینان ہے کہ جس پر انسان کھڑا ہوتا ہے، یعنی اتنی تفصیلات جاننے کے بعد بھی میں نے 8-10 اس کے پارٹس بھی بیان کر دیے، میں نے شخصیت کی بھی کچھ نہ کچھ تفصیل کر دی، میں نے جسم کے اجزاء کو بھی کچھ بیان کر دیا، اس کے باوجود آپ کا اطمینان نہیں ہوا، اور آپ اسی جگہ پر کھڑے ہوئے کہ اصل میں مجھے اس کا صحیح اندازہ ہو نہیں پا رہا کہ میں کون ہوں۔ حضور والا جان رکھیے کہ یہ وہ کوشش ہے جو پچھلے ہزاروں سالوں سے انسان کر رہا ہے، اپنے آپ کی دریافت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہم اس پر گھنٹوں بھی گفتگو کرتے رہیں گے، یا شاید ساری عمر بھی کرتے رہیں گے، تو وہ صحیح فہم، وہ صحیح ادراک جس کو حق الیقین کہتے ہیں، اس تک نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری باڈی، ہماری سوچ، ہمارے خیالات لمیٹڈ ہیں۔ وہ خیالات ایک حد سے زیادہ کسی چیز کو ایکسپلور کر ہی نہیں سکتے۔ معذرت خواہ ہوں، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن میں ایک مثال سے آپ کو واضح کر دوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ جب چھوٹا بچہ، مثال کے طور پر 7-8 سال کا بچہ، اس کے سامنے آپ بعض چیزیں رکھنا چاہیں، مثلا آپ اسے یہ بتانا چاہیں کہ جی کوئی نوری سال ہوتا ہے، کوئی لائٹ ایئر ہوتا ہے، یہ جو مختلف ستارے آسمان پر ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جو فنا ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو وہ بچہ سمجھ نہیں پائے گا ان چیزوں کو،
इसी तरह मैं उसको अदब की कुछ तरकीब बतानी शुरू कर दूं, ये बताना शुरू कर दूं ये हकीकत है, ये मजाज है, ये इस्तारा है, ये सारी चीज़ें बताना शुरू कर दूं और इसकी तफसील भी समझाना शुरू कर दूं, तब भी उसकी कैपेसिटी ये नहीं है कि वो उसको समझ सके। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसी बात पर अपने आप को भी क़यास करना चाहिए कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारे कुछ जहन की लिमिटेशन है, हमारी अक्ल की लिमिटेशन है, हमारे इदराक की फ़हम की लिमिटेशंस हैं। हम एक हद से ज़्यादा देख नहीं सकते, एक हद से ज़्यादा सोच नहीं सकते, एक हद से ज़्यादा तसव्वुर नहीं कर सकते, एक हद से ज़्यादा क़यास नहीं कर सकते। इन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए हमें अपने मामलात को देखना होता है और हमें अपनी चीज़ों को जानना होता है। यही असल में वो जगह है जहाँ से मज़हब दाखिल होता है। और क्या मज़हब मेरे पूरे के पूरे मैं को बयान कर देता है? इसका जवाब भी नफ़ी में है। वो चंद मोटी मोटी बातें, चंद उसूली तफसीलात बयान कर देगा और उतनी ही बयान करेगा जितनी मैं जान सकता हूँ, जितनी मैं समझ सकता हूँ, इससे ज़्यादा वो भी नहीं बयान करेगा। तो हमें, मेरा एहसास ये है कि अपनी इस लिमिटेशन का अंदाज़ा होना चाहिए, अपनी इस महदूदियत का इदराक होना चाहिए और इस इदराक के साथ हमें चीज़ों को लर्न करना चाहिए और समझना चाहिए। बाकी आपने अगला सवाल बिल्कुल ठीक उठाया है कि हमें ये जानना होगा कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं और कहाँ जाना है। ये बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि ये मैंने इजाफ़ा इसलिए कर दिया ताकि पिछली बात जहाँ पर ख़त्म हो रही है उसकी मज़ीद वज़ाहत हो जाए। अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पे मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ ये आम बात है कि जिस चीज़ का जवाब साइंस के पास, फ़लसफ़े के पास या जदीद उलूम के पास नहीं होता, तो हम तसव्वुर ये करते हैं कि मज़हब उसका जवाब देगा। लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में पहले ही मेरी बात की नफ़ी कर दी कि मज़हब भी उससे मुतल्लिक जो है वो चंद बेसिक या फंडामेंटल चीज़ों का बताएगा और मुकम्मल तौर पे जो है वो जवाब हमें नहीं मिलेगा। आप इसके लिए पहले से तैयार रहें। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे ये कि जितना भी हम लोग इसके मुतल्लिक जो है वो आगाही, अवेयरनेस ले सकें, हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हो गया है। अपने मेज़बान सैयद हाशिर हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।